बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कौम शायद ये उम्मीद करिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम के सामने आए, उनसे खिताब करें, या फिर पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें उनसे ये तवक्को कर रही हैं कि पार्लियामेंट के इजलास में वो एक बार तशरीफ़ ले आएँ, उनकी छुट्टी जो दरख्वास्त आई है वो छुट्टी अपनी ख़त्म करें और हालात जिस संगीन हालात हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए कोई वाज़े ऐलान करें। तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों या फिर ऑपरेशन हो, इस मखमसे से कौम को निकालें और कोई ऐसा फैसला हो जो कि सबके मफाद में होना चाहिए। इसी पे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। मुज़ाकरात या ऑपरेशन, हुकूमती फैसले में ताखीर क्यों? हुकूमत तो मखमसे का शिकार, ऑपोजिशन भांत भांत की बोली बोलने लगी। कुछ सियासतदान वाकई ही डरे हुए बुज़दिल हैं। वज़ीर आज़म आज फिर पार्लियामान में नहीं आए, क्या गैर संजीदा रवैया? तालिबान क्या बातचीत के लिए संजीदा या फिर एक और लॉलीपॉप? रैपिड रिस्पांस फोर्स क्या कुछ कर पाएगी? अपनी गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे, अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर जाफर इकबाल साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। फौजिया कसूरी साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी कराची से, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से और सूबाई वजीर हैं कल्चरल के हवाले से, आपको भी वेलकम कहेंगे। साजिद अहमद साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम कहेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जाफर इकबाल साहब जरा ये बता दें, जाहिर बात है आपकी जमात है, हुक्मरान जमात है, कल आपकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी हुआ, किसी फैसले पे आप लोग पहुंचे? आपकी जमात, सिर्फ आपकी जमात की राय जानना चाहूंगी, किसी फैसले पे आप पहुंचे कि ऑपरेशन या फिर मुज़ाकरात? देखिए, इसमें जो सारी सूरत हाल है, इस सारी चीज़ को बगौर जायज़ा लेते हुए, और इसको जैसे कि आपको पता है कि पिछले चंद माह से ये इस पर बहुत सीरियस सोच विचार शुरू थी, और ख़ास तौर पर 9 सितंबर को जब वज़ीर आज़म ने APC बुलाई और APC में तमाम मैंडेट वज़ीर आज़म को मिला, गवर्नमेंट ने बुलाई, तो उसके बाद हमारे आगे ये बहुत बड़ा टास्क था कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ना है। और क्योंकि उस APC में तमाम जमातों ने पहले मुज़ाकरात के हवाले से, डायलॉग के हवाले से कहा, और वहाँ वज़ीर दाखिला साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर बताया कि मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पेशरफ्त हो चुकी थी। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आखिरी जो पैगाम रसाई हुई उसमें हकीमुल्लाह मसूद ने जो 7 नाम हमने भेजे, उन्होंने 5 एक्सेप्ट किए और 2 डिलीट किए, और जो आज भी कागजात वो जाफर इकबाल साहब वो कल उन्होंने ये बताया कि जी वो जो नाम भेजे गए और उनकी तरफ से तालिबान की जानिब से भी कुछ नाम दिए गए, लेकिन कल हम सुन रहे थे मौलाना ताहिर अशरफी साहब को, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार चौधरी निसार साहब हैं, और जिस खत का जिक्र करते वो आज से 6 महीने पहले का खत था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चौधरी निसार अली बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ हमारी कमजोरियां देखें। ऐसे तो कोई आप किसी ऐसी फौज के साथ या ऐसा मुकाबला जंग नहीं लड़ने जा रहे कि जो एक आमने सामने आपके साथ फौज खड़ी होगी और आपने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए उसको शिकस्त कर देनी है। यहाँ एक गुरिल्ला वॉर हो रही है, और जिसकी वजह से वो टारगेटेड किलिंग भी करते हैं, वो धमाके भी करते हैं। तो मैं ये आपसे आपके सवाल का ये जवाब देना चाहूंगा कि इसमें बड़े, तो इस गुरिल्ला वॉर से जी जाफर साहब, इसमें कैटेगोरिकली हम, लेकिन ये जो गोरिल्ला वॉर हो रही है ना, इसमें से अब निकलेंगे कैसे? वो तो अब जाहिर बात है, वो तो गली मोहल्ले में फैल गए, हर जगह फैल गए। यही सवाल में शर्मिला फारूकी साहिबा के सामने रखूंगी। शर्मिला, ये इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जी फरमाइए। जी, मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि इसमें बड़े क्लियर हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं, और हमने वो काम करना है जो मुल्क और कौम की बेहतरी में। और अभी आप रिसेंटली आपके इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले देखें, आज चले मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कोई स्टेप ले लें। अब आपकी जमात को ले लेना चाहिए कोई ना कोई स्टेप। शर्मिला, ये मुल्क और कौम की बेहतरी में कौन सा बेहतरीन फैसला आपके नजदीक, कौन सा बेहतरीन फैसला होना चाहिए? जी शर्मिला। जी मुझे आवाज नहीं आई अस्मा। जी शर्मिला जी, अगर आप सवाल दोहरा देंगी अस्मा प्लीज। मैंने ये पूछा कि मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में कौन सा बेहतर फैसला होना चाहिए जो इस वक्त स्टेट को लेना चाहिए? बहुत शुक्रिया अस्मा। देखिए, फैसला तो इस वक्त जो हुकूमत इस वक्त एक बड़ा कंफर्टेबल मैंडेट लेके बैठी हुई है, उसको फैसला करना है।
لیکن اگر آپ میری جماعت کے حوالے سے مجھ سے پوچھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے بھی ایک 3Ds پالیسی دی تھی، ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اینڈ ڈیولپمنٹ، اور ہم نے بھی بات چیت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ڈائیلاگ جو تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور ایونچولی ہمیں سوات میں، بنیر میں، شانگلہ میں جا کے ملٹری آپریشن کرنا پڑا۔ اب یہاں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں مئی 11 کے الیکشن کے بعد، وہ صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کلی کا حوالہ لے لیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر تو وہ جاتے نہیں ہیں، ہی ڈز ناٹ فیل دا نیڈ کہ ان کو اسمبلی میں جا کے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے۔ 18 کروڑ عوام اس وقت منتظر ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو تیسری بار الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ سنیں کہ آیا اس دہشت گردی کے حوالے سے اس حکومت کا کیا لائے عمل ہے۔ وہ آئے، انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کری، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ ملٹری آپریشن کرنا ہے یا ایک بار پھر کوشش کرنی ہے کہ ڈائیلاگ کریں۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ان کو مینڈیٹ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ڈائیلاگ جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، تمام لوگوں نے کہا کر لیں ڈائیلاگ۔ کیا ہوا اس ڈائیلاگ کا، کس سے بات ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، کیا ڈیلے ہوا، کچھ نہیں پتا چلا۔ ہم نے جو 2 ماہ بعد جو ایک سٹیٹمنٹ سنا وہ چودھری نثار علی خان صاحب کا سنا، جب حکیم اللہ محسود جو ہے ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے تو چودھری نثار علی صاحب جو ہیں وہ چیخ پا ہوئے۔ اس کے بعد سے اب تک ہمیں نہیں پتا کہ اس گورنمنٹ کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کیا ہے۔ نہ ہی پرائم منسٹر صاحب قوم سے خطاب کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، نہ ہی پرائم منسٹر صاحب نیشنل اسمبلی میں کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نہ ان کے وزراء کو کچھ پتا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، روزانہ معاملات کسی ون سائیڈ جو ہے، شاید وہ ٹریفک چل رہی ہے اس وقت۔ بالکل شرمیلا سمجھ نہیں پائی، روزانہ پاکستان میں کسی نہ کسی شہر میں لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ اگر یہ مجھے اجازت دیں تو میں دوبارہ لیکن اس کے لیے شاید مزید انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہونا چاہیے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، کیا سیاستدان اس وقت ڈرے ہوئے ہیں یا پھر واقعی وہ بزدل لوگ ہیں جیسے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں؟ کیا ابھی ہونا کیا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کوئی واضح سٹیپ تو اس وقت اسٹیٹ کو لینا ہوگا، اور اپوزیشن نے بھی تو اب سپورٹ دینی ہے کسی صورت میں۔ پرویز خٹک صاحب آپ کی جو چیف منسٹر ہیں ان کو ہم سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی وفاق اختیار دے دے، طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ تو مذاکرات تو چاہتے ہی نہیں ہیں ابھی تک۔ دیکھیں آسما، بہت ٹائم گزر گیا ہے، اور اس تمام ٹائم میں ود دا پیسج آف ٹائم حالات بگڑتے گئے، امپروومنٹ تو کوئی آ نہیں سکتی تھی۔ یہ دہشت گردی ایک بہت ریئل مسئلہ ہے پاکستان کا، اب اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ یہ وفاق کی حکومت کو جب مینڈیٹ مل گیا تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چلیں شروع کے دنوں میں وزیر اعظم کے باہر کے دورے بہت لگے اور وہ پاکستان کے باہر کافی رہے تو وہ اس پہ توجہ نہ دے سکے جو ان کو دینی چاہیے تھی، مگر اب وہ یہاں پر ہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 9 مہینے گزر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی نہیں معلوم کہ یہ جو اینٹی ٹیررزم میکنزم حکومت بنا رہی ہے یہ کس قسم کا بنا رہی ہے، کس طرح بات چیت ہوگی، کب ہوگی، کیوں ہوگی۔ اور آپ کا جو انیشل سوال تھا، دیکھیں آسما، اینیمی بھی ریئل ہے اور یہ مسئلہ بھی دہشت گردی کا ریئل ہے، اور یہ پاکستان کے شہری اور فوجیوں کی جانیں جا رہی ہیں، معصوم لوگوں کی۔ دا پوائنٹ از اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے۔ آپ اگر حکومت ضروری یہ سمجھتی ہے، جو کہ ان کے پاس پورا اختیار ہے، ان کے پاس پورا مینڈیٹ ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت نے بار بار کہا، پاکستان تحریک انصاف نے، خان صاحب نے کہا ہم ساتھ ہیں، حکومت ہم سے شیئر کریں، یہ ہمیں بتائیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، تاکہ لیکن ابھی آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت نے اپنا کوئی فیصلہ کیا تو ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کل جیسے کہ آپ شیئر کرے، یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے آسما، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ صرف ایک جماعت کا یا ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے میں دہشت گردی ہے، آج ہر صوبے کو پریشانی ہے، سب نے بیٹھنا ہے، بٹ the direction has to come from the federal government. They have to lay down a policy. They have to share how we are going to implement this policy. ہم کیسے،
اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ ہمارے فوجیوں کے لیکن ساتھ پالیسی بھی شاید جاتی انہوں نے ہے۔ نہیں دی، پالیسی نہیں دی، پالیسی نہیں اور دی۔ دوسرے یہ کہ پالیسی اس لیے ضروری ہے، لیکن پالیسی تو فوزیہ قصوری صاحبہ انہوں نے دی نہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ اپوزیشن اب بتائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مذاکرات اگر آپ لوگ سب کہتے ہیں تو کریں گے، اگر آپ سب کہیں گے کہ جی آپریشن ہونا چاہیے، حکومت پھر کوئی سٹیپ لے گی۔ تو وہ اس مذاکرات سے کے پہلے لیے کچھ تو ایسا خود سے اپوزیشن اور کچھ نہیں تمام کرنا چاہ سیاسی رہے ہیں۔ جماعتیں پہلے ہی مینڈیٹ دے چکی ہیں اے پی سی میں۔ واٹ از ڈفرنٹ ٹوڈے؟ یہ تو ٹائم تھا کہ وہ پالیسی حکومت بناتی کہ اس طرح ہم آگے بڑھیں گے، اور دیکھیے اگر ملٹری ایکشن لینا ہے وہ بھی صحیح ہے، اگر بات چیت چلنی ہے وہ بھی سملٹینیسلی چل سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے کہ اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں تو پھر وہ شہداء کے خون کے ساتھ سودا کیا جائے گا، کوئی سودا بازی ہوگی۔ تو آپ کی جماعت مذاکرات کی مخالف ہے، اب آپ ڈائریکٹ آپریشن کی بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو ابھی اس مخمصے میں سب پڑے رہیں گے تو پھر دہشت گرد تو اپنا کام دکھاتے جا رہے ہیں روز بروز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آسمہ، قائد تحریک الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کا شروع سے واضح طور پر ہمارا مائنڈ کلیئر ہے اور ہمارا میسج بھی کلیئر ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، کہ پاکستان میں سب سے پہلے جب مسلم لیگ نون کو تمام سیاسی جماعتوں نے اے پی سی کا میں مینڈیٹ دیا تو اس وقت ہم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن آج اے پی سی ہوئے آج ایک عرصہ ہو چکا ہے، کافی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اے پی سی ہونے کے بعد بھی پاکستان کے اندر 500 سے 600 لوگ شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں مختلف حملوں کے اندر۔ پاکستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جو کہ ان حملوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ پاکستان کے اندر غیر اعلانیہ طور پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ قائد تحریک الطاف بھائی کہہ چکے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو بنوں میں حملہ ہوا، جو آر بازار کے اندر حملہ ہوا، اور اس کے ریئیکشن میں آرمی نے جو اٹیک کیے بنوں کے اندر اور اس میں 33 ازبک مارے گئے۔ سوال یہ کہ پاکستان کی جغرافیہ کے اندر، پاکستان کی اس باؤنڈری کے اندر آخر یہ بیرونی لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اور ایم کیو ایم نے واضح طور پر کہا ہے، قائد تحریک الطاف بھائی واضح طور پر گزشتہ 5-6 سالوں سے کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ خدا را پورے پاکستان میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر جو کہ پاکستان کے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، وہ ان کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ تو چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں نون لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، آج اخبار میں ہے، آج اخبار میں ہے، میرا جو سوال ہے کیونکہ روزانہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ تبصرے تجزیے، لیکن ان کے مائنڈ کو کلیئر کون کرے گا؟ وہ آپ سب نے کرنا نا، آپ سب نے ایک جگہ بیٹھ کر ان کے دماغوں کو کلیئر کرنا ہے کہ جی دیکھیں آج اخبار میں بھی آیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں 90% لوگوں نے آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایک طرف جن سے ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں مستقل دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں شاید پاکستان کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جس میں پاکستان آرمی ہو، پاکستان پولیس ہو، رینجرز ہو، اسکول ہو، خواتین کو اسکول جانے سے روکنا، اور دیگر ایسے ادارے جو پاکستان میں جہاں بلاسٹ ہوئے، مدرسے، مساجد، امام بارگاہ، عام معصوم لوگوں کو بازاروں میں مارا گیا، پھر بھی اس کے باوجود بھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا۔ لیکن المیہ یہ کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر کنفیوژن کا شکار ہیں، اور ان کے کنفیوز ہونے کی وجہ سے پاکستان کا ایک عام لوگ بھی کنفیوز ہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جس کے پیچھے پوری قوم آپ کھڑی کی ہو۔ جماعت پہ ہی آئے گی، اور ظاہری بات ہے حکمران جماعت آپ ہیں، آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو قوم یہ سوال کر رہی ہے، سب لوگ آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ابھی تک کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ آسمہ میں یہ مجھے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے آسمہ کہ میں نے آپ کو جب اپنی پچھلی بات کر رہا تھا میں نے یہی کہا کہ ابھی آپ کے اس پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف اور میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا
کہ آج سے پہلے، آج اسے 1 سال پہلے GHQ پر بھی حملہ ہوا، 17 گھنٹے وہاں وہ موجود رہے، اور وہاں ان کو پسپائی کی افواج پاکستان نے، اسی طرح میران بیس پر کراچی میں جو کچھ انہوں نے کیا، یہ سارے بہت بڑے ایونٹس ہوئے. لیکن یہ دیکھیں، یہ جذباتی ایک دم فیصلہ، ہمیں اس سے کوئی دو رائے نہیں کہ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ، لیکن جعفر اقبال صاحب چلیں، آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، کیونکہ فوزیہ قصوری صاحبہ نے بھی ابھی کہا کہ پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے جو بھی فیصلہ ہو، لیکن اس فیصلے میں ایک طرف تو تاخیر کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن انتظار میں، سیاسی جماعتیں انتظار میں، قوم سے خطاب کریں یا اسمبلی میں ہی تشریف لے آئیں، وہ بھی نہیں آ رہے. یہ غیر سنجیدہ رویہ تو ہے کچھ آپ کی جماعت کی. چلیں آپ یوں اسما بتا دیں کہ مثلا اگر جب پرسوں، آج سے 4 روز پہلے جو وہاں نارتھ وزیرستان میں جو ایئر سٹرائکس ہوئے اور جہاں اس کا رزلٹس آیا، اس کے 2 دن بعد فوری طور پر طالبان کی طرف سے آیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب آپ ہی بتائیں، آپ ہی کا پینل بتائے کہ کیا اس کے بعد ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے یا ہمیں سیدھا ایکشن شروع کر دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی سے، یا پھر شرمیلا آپ بتا دیں، چلیں جی شرمیلا بتا دیں، بنوں پہ جو حملہ ہو رہا ہے ہمارے فوجی جوانوں پہ، اس کے بعد یہ آپ نے سوال رکھا، میں جواب لے لوں. بالکل، اب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد طالبان نے کہا جی با مقصد جامع مذاکرات ہونے چاہیے. اب کیا کرنا چاہیے پھر اسٹیٹ کو؟ دیکھیے اسما، اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پچھلے 5 سالوں میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے حوالے سے جو کنسنسس بلڈ کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، وہ اب سکوانڈر ہو گیا ہے. یہاں پر اب ایک رائٹ ونگ پارٹیز آ گئی ہیں اور ایک لیفٹ ونگ پارٹیز آ گئی ہیں. کچھ ہیں جو طالبان سمپتائزرز ہیں، پیپلز پارٹی MKP وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ سے بڑی ووکل اور بڑی اگریسو رہی ہیں طالبان کے خلاف. اگر میں حوالہ دوں نام لے کے تو جماعت اسلامی کی چیف منور حسین صاحب آج ہی انہوں نے فرمایا ہے کہ اسامہ بن لادن جیسے لوگ جو ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ تو جب آپ کے ملک جب آپ کے ملک میں ایسے مذہبی جماعتوں کے لیڈران اس قسم کی باتیں کریں اور جب وہ یہ کہیں کہ وہ فوجی نوجوان جو دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، شہید کوئی اور ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس ملک کا المیہ یہی ہوگا کہ آپ ایک ان ایکشن کی ایک فضا کے اندر رہیں گے، لمبو کے اندر رہیں گے. جعفر اقبال صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے ہونا ہے. میرا صرف یہ سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے، ان کا تو قصور نہیں ہے جعفر اقبال صاحب کا، یہ تو وہی بات کریں گے جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں. میں قوم کی نمائندہ بن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندہ بن کے ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو کتنا عرصہ چاہیے فیصلہ کرنے میں؟ 8 ماہ کمپلیٹ ہو گئے آپ کی حکومت کو، آپ کو پتا تھا ملک کے اندر یہ دہشت گردی کی ایک لہر ہے. آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ ڈرون اٹیکس رک جائیں، ڈرون اٹیکس رک جائیں. پچھلے 3 مہینے سے پاکستان میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، لیکن معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ضرور کر رہے ہیں دہشت گرد، ان کو مار رہے ہیں. اب لاشیں شہداء کی جو ہیں وہ اٹھ کے احتجاج کر رہی ہیں. کیا ان کو چاہیے، کس طریقے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس سے بات کرنی ہے، اور اگر ایکشن لینا ہے تو یہ کب ایکشن لیں گے، کتنی لوگوں کی جانیں اور ان کو کتنا خون اور چاہیے؟ موقع دیجیے گا. دیکھیں یہ شمیلہ اس وقت شاید وہ بات کلیئر سن نہیں سکی جب میں بات کر رہا تھا. دیکھیں یہ ڈرون جو کم ہوئے کس کی وجہ سے؟ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سٹینڈ نہیں لے رہے، ہم نے سٹینڈ لی ہے، اور آج بھی ہمارے وزیر خارجہ جو ہے، مشیر خارجہ وہاں واشنگٹن میں جو مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ساری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اور ان 7 ماہ میں 14 ڈرون ہوئے، جہاں 80 90 ڈرون ہوتے ہیں. اب آگے جو مذاکرات کی بات ہے، ذرا کائنڈلی میری بات سنیے. فیڈرل گورنمنٹ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ جو فیصلے کی میری بات سن لیں گے، ذرا سن لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کائنڈلی یا نہ ہو، لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں، لوگ مر رہے ہیں. شمیلہ آپ میری بات سن لیں گی تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ جو اس وقت آپ کی شاید آواز نہیں پہنچ پائی آپ تک، لیکن لوگ مر رہے ہیں تو حکومت کو فیصلہ کرنا ہے. جعفر اقبال صاحب ایک ہم نے بریک لینی ہے، ایک ہم نے بریک پہ جانا ہے، نیوز بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی پالیسی، جامع پالیسی سامنے آئے گی یا نہیں، لیکن ہمارے سامنے 3 چیف منسٹرز ہیں جو پاکستان کے 4 صوبوں کو کر لیں، لیکن 3 کے ہمارے سامنے بیانات موجود ہیں. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ وفاق اگر اختیار دے دے تو طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. قائم علی شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چودھری نثار صاحب غیر سنجیدہ ہیں، صرف ایک بار کراچی آئے اور ان کو فون کرتے ہیں تو وہ کوئی جواب بھی نہیں دیتے. اور مالک بلوچ صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے جو وفاق نے کچھ جو
جو فنڈز دینے تھے بلوچستان کو وہ ابھی تک نہیں ملے, صرف 20% ادا ہوئے, 45 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا. تو فوزیہ قصوری صاحبہ, یہ تو چلیں ایک دہشت گردی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, اوور آل حالات بھی سامنے ہیں, لگتا کچھ ایسے ہی ابھی تک کوئی فیصلہ ہو نہیں پائے گا, جیسے حکمران سیاسی جماعتیں کنفیوز ہیں, عوام کو بھی کنفیوژن کا شکار رکھا جائے گا, لیکن واضح فیصلے اگر کرنے ہوں گے, کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے, تو ان کو اپوزیشن بھی شاید بسم اللہ کرے, اس کی ابتدا کرے. دیکھیں آسما, جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے وزیر اعظم صاحب سے اپوائنٹمنٹ لینے کی تاکہ وہ ان سے مل سکیں. خیبر پختونخوا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے جو کہ دہشت گردی کا نشانہ ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں آسما, اس چیز کے اندر اتنا ڈیلے ہوتا گیا, اور ڈیلے جتنا ہوتا جا رہا ہے اس سے قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے. اتنا بڑا جو ایک تھریٹ پاکستان کی امیج کے اوپر تمام دنیا میں لوم کر رہا ہے, وہ اس وقت یہ پولیو کا ہے. یہ جو پولیو کی کیمپین کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ آگے نہیں بڑھ سک رہے ہیں. آسما, تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے حلقوں میں, صوبوں میں, ہر جگہ لوگوں سے, قوم سے وعدے کیے ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے, ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے. تمام جو یہ کچھ ہے یہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے بیکاز دہشت گردی کی وجہ سے. تو اس کو پرابلم کو حل کرنا ہے. وزیر اعظم پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ قوم کا مورال بوسٹ کریں, مگر وہ اگر قوم کے سامنے ہی کبھی نہیں آئیں گے. اگر میں سمجھ سکتی ہوں چلیے کہ یہ جو بھی پلاننگ ہے, تشریف نہیں لا رہے نا, سامنے نہیں لا رہے, تو اب قوم کیسے ان کو مجبور کرے کہ جی وہ اب آپ آئیں ٹی وی پہ بیٹھیں, تو دیکھیں آسما, مجبور کو یہی ہے, آپ آئیں پارلیمنٹ میں خطاب کریں. مجبور کو یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں بول رہی ہیں. ایک دن ایسا نہیں جاتا ہے آسما جب عمران خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے اس سلسلے میں. بھئی ہمیں کانفیڈنس میں لے لیں, وہ تو کہہ رہے ہیں بتائیں, تھوڑا سا بتائیں. پارلیمنٹ کو لے لیں, کوئی ان کیمرہ بریفنگ کر لیں کچھ پرٹیکولر چند لوگوں کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, مگر کسی طریقے سے تو انفارمیشن شیئر کریں. یہ بتائے حکومت وفاق کی کہ کیا مسئلے ہیں, کیا امپیڈمنٹس ہیں, کیا ہرڈلز ہیں جو ان کے راستے میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھ نہیں پا رہے. اس وقت پوری سیاسی جماعتیں اور قوم تیار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ دہشت گردی رکنی چاہیے, اس میں کمی آنی چاہیے. آپ تیار, آپ کی جماعت تیار ہے اگر حکومت خود سے کوئی فیصلہ لیتی ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے, تو حکومت اٹیک آپ کہہ رہی ہو تو اٹیک ہونا چاہیے, فیصلہ کریں, لیکن وہ شاید اپوزیشن کے سر پہ رکھ رہے ہیں نا کہ جی آپ سب اکٹھے ہو جائیں, ایک پیج پہ آ جائیں تو پھر کوئی فیصلہ ہوگا. ساجد احمد صاحب, آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپریشن ہونا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے, لیکن شاید لگتا یہ کہ یہ انتظار ختم نہیں ہوگا, پاکستان کے عوام کو اسی طرح مزید انتظار میں ہی دھکیلا جائے گا. دیکھیں, لوگوں نے مینڈیٹ دیا, پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے موجودہ گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا, اور موجودہ گورنمنٹ کے وزیر اعظم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کرنے کے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آتے. ہمیں بہت افسوس ہوا کل چودھری نثار کی یہ بات سن کر کہ طالبان سے جتنی بھی ان کی بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے 2 سے 3 جماعتوں کو اعتماد میں لیا, کیونکہ پاکستان کی چوتھی سب سے بڑی جماعت MQM کو اعتماد میں نہیں لیا. دوسری بات آسما یہ ہے کہ سرحد کے اندر بھی PTI کے 3 MPs شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ابھی تبلیغی اجتماع پر حملہ ہوا ہے, اس میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف پھر مزید زور دینا کہ یہ دہشت گردی, ایک طرف فوزیہ قصوری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, تو جب دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا کیسے ہے؟ ہمیں نیشنل ٹیررزم پالیسی بنانی چاہیے. دنیا کے اندر بھی جنگیں ہوئی ہیں, دنیا کے اندر بھی ٹیررسٹ گروپ پیدا ہوئے ہیں, لیکن دنیا نے وہاں پر ان ملکوں میں اینٹی ٹیررزم پالیسی بنی ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. جب امپلیمنٹیشن ہوئی ہے تو اس کے بعد وہاں پر امن و امان بھی آیا ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر, کہ جس طرح پاکستان کے مذہبی لیڈر اور پاکستان کے سیاسی لیڈر 2 حصوں میں تقسیم ہے. کچھ لیڈران پاکستان کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو پاکستان, جن کی پالیسی کلیئر ہے اور جس میں MQM, پیپلز پارٹی, ANP بھی شامل ہے, جس میں وہ ان کی پالیسی کلیئر یہ ہے کہ جب پاکستان کے عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جب 50-55 ہزار پاکستان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے, جب انوسنٹ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی مذاکرات کی بات کریں. جب گورنمنٹ نے زور دیا مذاکرات پر, مسلم لیگ نون لیکن ابھی
जाफर इकबाल साहब कह रहे थे ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है, सोच समझ के फैसला करना होगा, एकदम से जंग में नहीं खेल सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं अभी मजीद कितना टाइम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जज्बाती फैसला नहीं है। देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी से आम लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के हसास इदारों पर हमले किए गए हैं, पाकिस्तान के स्कूलों पर हमले किए गए हैं, पाकिस्तान के मासूम लोगों को मारा जा रहा है, शिया कम्युनिटी को मारा जा रहा है, तबलीगी इज्तिमात में हमले हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम ये कहें कि इनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय कोई दूसरा अगर ये बात कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, तो ये बात हो जाएगी कि जज्बाती बात है। ऐसा हरगिज नहीं है, ये जज्बाती बात नहीं है। देखिए आपकी जमात में भी ये डिमांड सामने आई कल के ऑपरेशन होना चाहिए तालिबान के खिलाफ। कुछ एक दो सियासी जमातें जो ऑपरेशन नहीं चाहती, जिस मुज़ाकरात पे यकीन रखती हैं, तो फिर चलें वाज़े मैंडेट तो आ गया, आपकी जमात के अंदर भी आ गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी आ गया, तो कुछ इब्तिदा तो करें, कहीं से करें। मुझे वही मौका दें, आपने जो सवाल किया। देखें जरा जिस तहम्मुल से सबको मैंने सुना है, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुना जाएगा। देखें गुजारिश ये है सबसे पहले कि अभी जो जिक्र हो रहा था ना KPK के वज़ीर आला से मुलाकात नहीं की, आज ही एक तवील मुलाकात वज़ीर आज़म साहब ने की है KPK के वज़ीर आला से। अगली बात ये है, जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें जो मैंने शुरू में बात की वो ये कि वज़ीर दाखिला ने कल बड़ा क्लियर बताया कि हमारी प्रायोरिटी जो थी और थी वो थी मुज़ाकरात की, और वो मुज़ाकरात के अमल में हमारी पेशरफ्त हुई, और उसी पेशरफ्त के नतीजे में हकीमुल्लाह मसूद का वो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, जो 7 रुकनी कमेटी हमने बनाई थी बातचीत के लिए, जिन्होंने 2 नाम काटे और 5 रह गए, जो डॉक्यूमेंट हमारे वो तो चला गया। जाफर इकबाल साहब उसको तो छोड़ देना, अभी आगे वाली बात मौलाना फजलुल्लाह की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने किया वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि वो अफगानिस्तान में मौजूद है, तो फिर वही मैं बात कर रहा हूं ना, इसलिए क्योंकि मैंने रिपीट किया कि शमीला ने खैर वो सुने नहीं। अब अगली बात जो है, ये बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर बात है कि ये अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता, और ना ही ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। और मैंने जैसे कहा कि जो कौम चाहती है हम वो करेंगे जो कौम के इंटरेस्ट में। मैं आज ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि आर्मी चीफ अभी मिले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हतमी फैसला करने जा रहे हैं, इसमें आर्म फोर्सेस भी, सारे पोलिटिकल पार्टीज को भी, तमाम को, पार्लियामेंट को भी हाउस में इत्तेमाद में लेकर करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं ये अब सिर्फ चंद घंटे तो नहीं कहूंगा, ये चंद दिनों की बात रहेगी, हर चीज सामने आ जाएगी। जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला आपसे ये जानना चाहेंगे, अस्मा मैं एक छोटा सा पॉइंट कहना चाह रही थी। शर्मिला ये जो अभी आप सारी गुफ्तगू सुन रहे जी फौजिया कसूरी साहिबा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, देखिए आसमा, ये कह देना कि जी हम 3 जमातें हैं जिनकी पॉलिसी क्लियर है, मैं उसके पे नहीं आना चाहती कि मैं ये कहूं कि जी ये कंफ्यूज है कि कौन कंफ्यूज है। अगर क्लैरिटी है तो तहरीक इंसाफ में तो बिल्कुल है, और पहले दिन से हमने ये समझा है कि एक मजबूत पीस, एक सस्टेनेबल पीस डायलॉग के थ्रू आएगी। देखिए क्लैरिटी के अलावा, ठीक है ये भी क्लियर होंगे जो ये चाहते हैं, मगर क्लैरिटी के अलावा सक्सेस रिकॉर्ड क्या है। अगर इनकी इतनी क्लियर पॉलिसी थी और इतनी इनके अंदर क्लैरिटी थी, तो 5 साल हुकूमत का हिस्सा ये तमाम जमातें रही हैं, ये कोएलिशन में भी थे, ये वफाक में भी और सूबे में भी इनकी हुकूमत थी। तो क्या 5 साल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो गई या दहशतगर्दी बढ़ गई? सक्सेस क्या थी इस पॉलिसी की? तो अगर जो एक पॉलिसी फेल्ड पॉलिसी होती है, डायलॉग करे ना तो उसका क्या हल करना? अगर कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही ना हो, तो एक तरफ एक फरीक कहता रहे कि हमने बातचीत करनी है, दूसरा फरीक तैयार ही ना हो, तो उसका क्या हल हो सकता है? और आसमा, जब एक पॉलिसी फेल भी हो रही हो, पहली बात कोई क्लियर एंटी टेरर पॉलिसी नहीं थी उस वक्त भी, मगर कोई अगर चीजें फेल हो रही होती हैं तो उनके रिविजन की जरूरत होती है। अब एंटी टेररिस्ट पॉलिसी भी बन गई है, अभी आप कह रहे पॉलिसी भी बन गई। शर्मिला, हमारे पास कोई कौमी सलामती पॉलिसी हमने सुनना था वो बनेगी, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई पॉलिसी बनेगी, वो नहीं बनी। एक हुकूमत ने फेडरल रैपिड रिएक्शन फोर्स कोई बनाने का ऐलान किया, 1 अरब रुपए का इसका फंड होगा और 2 से 3 घंटे पहुंचने का टाइम होगा। चले वो रैपिड रिएक्शन फोर्स होगी, लेकिन वो 2 से 3 घंटे में पहुंचे। कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई धमाका हो गया, कोई लोगों को मार दिया गया, 2-3 घंटे बाद वो पहुंचे। उससे पहले के कोई मेजर्स ऐसे नहीं लिए गए लोगों को प्रोटेक्शन के लिए। जी शर्मिला, क्या कहेंगी इस पे आप? देखिए, मेरी एक बड़ी छोटी सी गुजारिश है, फौजिया कसूरी साहिबा भी यहाँ बैठी हैं और जाफर इकबाल साहब भी बैठे हैं, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और पिछले 5 साल की उन्होंने बात की। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर स्वात में आपका पाकिस्तान का परचम नहीं लहराता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने आखिरी खिताब में जलसे में ये कह गई थी, हमने भी डायलॉग की बात करी, जब डायलॉग फेल हुआ तो हमने मिलिट्री एक्शन लिया
اور اس ملٹری ایکشن کے نتیجے میں پچھلے 5 سال میں سوات میں فیسٹیول بھی ہوا. لیکن آج یہ حالات ہے خیبر پختونخوا کے اندر کہ سوات کی بیٹی, خیبر پختونخوا کی بیٹی, پاکستان کی بیٹی ملالہ کی کتاب کی رونمائی نہیں کر سک رہی ہے وہاں پر, اس کو کینسل کرنا پڑا ان کو. تو دیکھیں آپ کس نہج پہ حالات کو لے آئے ہیں. بات یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ان کی جو یہ آسٹرچ پالیسی ہے نا کہ اپولوجسٹ بھی ہیں یہ طالبان کے, اور بات بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایکشن لینا چاہیے, تو کب لینا چاہیے, اور ڈائلاگ کی آپ بات کرتے کرتے کتنی لاشیں اور اٹھائیں گے. آپ نے جو فیصلہ لینا ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ تاخیر کر دی ہے, اور اس تاخیر کے نتیجے میں یہ ہوا ہے آسما کہ آپ کے دہشت گرد ری گروپ ہو گئے ہیں, اسٹرینتھن ہو گئے ہیں, اور بڑے زور سے اور بڑے فخری انداز سے آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں, مار رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کو کس چیز کا انتظار ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس چیز کے اوپر اب یہ بات کر رہے ہیں. طالبان کا اسٹیٹمنٹ ہم سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر جنگ کے لیے تیار ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اسما وہ آپ کو مار رہے ہیں اور مار کے کہتے ہیں بات کرو. کس ٹرمز پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو ہتھیار ڈال ہی نہیں رہے, وہ تو آپ کے آئین کو مان ہی نہیں رہے. آپ کس سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ جب بات چیت شروع ہوتی ہے نا, ہم صرف یہاں پر ان کو شاید ان سے بات کرنے جا رہے ہیں جن کے لیے لوگ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں, کھل کے ان کے خلاف بات نہیں کرتے. شاید یہ ان سے بات میری یہ گزارش ہے, میری پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں آ کے یا ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے خطاب کر کے بتائیں کہ ABCDEFG ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, XYZ نہیں بات کرتے, ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. The nation is in limbo, there is inaction. دیکھیے آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. خدارا یہ قوم بڑی پریشان ہے, روز صبح اٹھتے ہیں اس خوف کے ساتھ کہ خدارا اب ٹیلی ویژن کھولنے پریشانی کا کہیں دھماکہ ہوگا, کہیں شہادتیں ہوں گی, کہیں لاشیں اٹھ رہی ہوں گی. اور جیسے ابھی آسما نے آپ نے بات کی, میری آپ سے خدا کرے انٹیلیجنس کی کمی تھی. جعفر اقبال صاحب ہم یقین کر لیتے ہیں آپ کی باتوں پہ کہ جلد سے جلد ڈائریکشن جو ہے سامنے آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی. جی ساری قوم اکٹھی ہوگی تب بھی جو ہے. جی ساجد احمد صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت آپریشن کی جانب جائے گی, کوئی ایسا فیصلہ کرے گی, اسٹرانگ قسم کا فیصلہ سامنے آئے گا؟ آخری بات کریں گے ہم. جی ساجد احمد. دیکھیں آسما, کل چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ہماری جن سے لڑائی ہے, جن سے جنگ چل رہی ہے, وہ چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں. آپ کراچی آ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کھلے عام وہاں ان کی عدالتیں لگ رہی ہیں. پاکستان کے قبائلی ایریاز کے اندر سرحد میں بھی بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جہاں ان کے ساتھ کولیشن میں جماعت اسلامی ان کی پارٹنر ہے, وہاں پر بھی کھلے عام عدالتیں لگ رہی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ذہن کلیئر نہ ہو اور جب اسٹیپ لینے کی کوالٹی نہ ہو اور جب یہ خوف ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کے خلاف کچھ کریں گے تو یہ بھی ہمارے خلاف ریئیکٹ کریں گے, تو وہ تو ہوگا. لیکن اب پاکستان میں موجودہ جو وقت اور حالات چل رہے ہیں وہ نہایت خطرناک ہو چکے ہیں, اور اس میں ڈیسیجن لینے کا یہ وقت آ چکا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, عشق قاتل سے بھی مقتول سے, حکومت اگر جو فیصلہ کرتی ہے اس کو سب سپورٹ بھی کرے, ہمدردی بھی, بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو اب یہ نہیں چلے گا, یہ منافقت نہیں چلے گی, یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی. اب ان تمام سیاسی لوگوں کو آنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے عام لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور پاکستان کے عام لوگوں کو یہ دہشت گرد مار رہے ہیں, طالبان دہشت گرد مار رہے ہیں. تو پاکستان کے عام لوگوں کو ہمیں لگ رہا ہے کہ بات آپریشن کی جانب جائے گی, اور جن کی بیس پر یہ لوگ آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, آج وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی اگر ان لوگوں نے سٹیپ نہیں لیے تو خدا کی قسم پاکستان میں ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. پاکستان میں سیاسی جماعت کوئی بھی وجود میں نہیں رہے گی. اگر پاکستان میں کوئی ہوگا تو صرف طالبان ایجیشن ہوگی, اس طرح قیدری غلطہ کئی سالوں سے کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آسما میری سمجھ میں آپ کی کوئی بات نہیں آئی کیونکہ میرے بھائی بول رہے تھے اور برابر بیٹھے,
اور ماشاءاللہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی کہ آپ کی جماعت آپریشن کو سپورٹ کرے گی؟ آپریشن کو سپورٹ کرے گی؟ آسما، ہماری جماعت ہر اس چیز کو سپورٹ کرے گی جس میں کنسنسس ہوگا، جو پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا. اور پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی کوشش شروع کر دی جائے. اٹ شوڈ ہیو ہیپنڈ یسٹرڈے. کل نہیں ہوا تو آج کر دیں. اس کے اندر ڈیلے نہ کریں. فیڈرل گورنمنٹ ایک پالیسی بنا کے آگے نکلیں، بتائیں لوگوں کو اور جو کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں بات چیت کا، ڈائیلاگ کا مقصد ہوتا ہے اینیمی کو کمزور کرنا. کیونکہ ان میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، جو پاکستان کے آئین کو مان رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں جنگ لڑنا چاہتے پاکستان سے، ان کو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کریں. جو نہیں مانتے ان کے خلاف آپریشن ہونے چاہیے. ایک ساتھ کر سکتے ہیں. وقت کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ آسما. میں ایک بات آخری کروں گا کہ بہت بہت شکریہ فوزی قصوری صاحبہ، ساجد احمد صاحب. انشاءاللہ. جی جعفر اقبال صاحب، وقت کی کمی ہے. جی فرمائیے گا. تھوڑا انتظار کریں اور یہ 5 سال والی پچھلی منافقت نہیں ہوگی جیسے ذکر ہو رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، مزید نہیں ہوگی. چلیں جی، بہت بہت شکریہ جعفر اقبال صاحب، شرمیلا فاروقی صاحب، آپ سب مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. اور جعفر اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مزید اب منافقت نہیں ہوگی اور شاید اس منافقت سے باہر نکلنا ہوگا. قوم کے مفاد میں بہترین اگر فیصلے کیے جائیں تب ہی ہم حالات پاکستان کے بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آسما چودھری کو اجازت دیجیے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.